प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। पहले गिलानी, फिर वट्टू, फिर एतजाज और अब अनवर सैफुल्लाह भी गए। क्या पीपल्स पार्टी चंद मुफाद परस्त अनासिर की नजर हो गई? मईशत, मईशत और मईशत नवाज शरीफ की पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह। कौन बनेगा वजीर आला? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पीटीआई के लिए टेस्ट केस। वजीर आला का फैसला पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली करेंगे। क्या इलेक्शन में धांधली हुई है? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ और जेयूआई ने अपनी शिकायत इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अंगूठे के निशान से जाली वोट पकड़ने की तजवीज। सत्तर की दहाई में पाकिस्तानी सियासत के उफक पर उभरने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई है। खून देने की रवायत दम तोड़ती नजर आ रही है। इक़्तिदार के मजे लूटने वाले आज एक एक करके पार्टी को बेयारो मददगार छोड़कर जा रहे हैं। पहले गिलानी गए, फिर वट्टू, अब अनवर सैफुल्लाह भी खुदा हाफिज कह गए। आज असूल पसंदी का बहाना बनाकर इस्तीफे देने वाले इन अरकान से ये पूछने वाला कोई नहीं कि 5 साल तक बिला शिरकत गैर मुल्क पर राज तो करते रहे, लेकिन आज जब अपोजिशन बेंचों पर बैठने का वक्त आया है तो आपको इस्तीफों का ख्याल क्यों कर आया? आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तारीख के सबसे मुश्किल दोराहे पर खड़ी है तो आप इसको सहारा देने से क्यों गरेजा हो गए? पार्टी के मुखलिस वर्कर की जबान पर आज एक ही सवाल है कि 2008 के आम इंतखाबात में 1 करोड़ वोट लेने वाली इनकी जमात अब पंजाब में नजर ही नहीं आ रही। हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा निहायत काबिल एहतराम है, लेकिन हाकम बदहन इनके काम तो उन फसली बटेरों जैसे हैं जो अपना मफाद निकालने के बाद अपने अपने घोंसलों का रुख करते हैं। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। सच सादर आया या पीपल्स पार्टी की सियासत चंद मफाद परस्त अनासर की नजर हो गई? आज इस्तीफा देने वालों में एतजाज एहसन जैसे वो रहनुमा भी शामिल हैं जिन्होंने ना तो इक़्तिदार के मजे लूटे और ना ही पार्टी डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी की, लेकिन फिर भी इस्तीफा दे दिया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब मखदूम अमीन फ़हीम साहब। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। वालेकुम सलाम। मखदूम साहब, ये जो इंतखाबी नताइज हैं उसमें पंजाब में तो पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर वॉश आउट हो गई। ये सब क्या हुआ? कुछ पार्टी ने एनालिसिस किया कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से सदरन पंजाब में भी पीपल्स पार्टी कोई सीट ना निकाल सकी? देखिए, अगर आप बात करते हैं इस वक्त पंजाब की सूरत हाल की, तो आपको याद होगा कि 97 में पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पे पंजाब से खाली करवाया गया था और उस वक्त तो वाह हो गई जीतने वालों की, लेकिन बाद में तारीख़ ने यह वाज़ेह किया और साबित किया और दिखाया कि वो चीज़ जो है वो फैब्रिकेटेड थी। हम इस इलेक्शन को ख़राब नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम इस पर मज़ीद कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि कुछ अर्सा गुज़रने के बाद इसकी वजूहात आपके सामने और कौम के सामने आती रहेंगी। ठीक है मखदूम साहब, मैं ये आपने जो बात कही, पीपल्स पार्टी ने तो ऑफिशियली आपका अपनी स्टेटमेंट है कि उन्होंने इन इंतखाबी नताइज को कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी आप ये फरमा रहे हैं कि पिछले इंतखाबात का हवाला देकर के पीपल्स पार्टी को हटा दिया गया था, तो अभी भी आपका इशारा यही है रिगिंग, धांधली की जानिब? हमने इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने का जो कहा है वो इसलिए कहा है कि हम जमहूरियत की गाड़ी को चलता हुआ देखना चाहते हैं, पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं, और इस मौके पे हम कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहते कि जिससे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने, जिस तरह से कि हारने वाले लोगों ने जो हंगामा रही शुरू की है, जो उन्होंने रोड ब्लॉक करना शुरू किए हैं, जो शोर शराबा किया है, वो हम नहीं करना चाह रहे। हम चाहते हैं कि जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे
اور آگے کے لیے ہم اپنی پلاننگ کریں۔ اچھا مخدوم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو تنقید ہوتی تھی پیپلز پارٹی پہ کہ اب یہ نظریہ نہیں رہا، عوام کی خدمت جو مقصد تھا پارٹی کا وہ نہیں رہا، اور پارٹی الیکٹیبلز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ خاص طور پر پنجاب میں ایسے لوگوں کو پارٹی پر مسلط کیا گیا جن کو ورکرز نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کیا یہ وجوہات نہیں ہیں پارٹی کی شکست کی؟ پیپلز پارٹی کی حکومت اور پارٹی کے خلاف پورے 5 سال باقاعدہ ایک مہم چلی ہے کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا ہے۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس گورنمنٹ نے بہت بڑے کام بھی کیے ہیں، لیکن ان سب کو نظر انداز کیا گیا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے لے کر کیا ہے، جس میں لوگوں کو ذہنوں میں ڈالا گیا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کریں۔ پورے 5 سال باقاعدگی سے یہ مہم چلی ہے۔ ابھی جو چل رہا ہے کہ تبدیلی 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 کس چیز کی؟ یہی تھا کہ تبدیلی میں ان کو چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی اور پاور میں آئے۔ ان چیزوں پہ بھی آپ غور کریں۔ درست ہے آپ نے جو فرمایا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ سارے جو قائدین تھے، جس میں انور سیف اللہ KPK میں صدر بنائے گئے، منظور وٹو صاحب پنجاب میں، جیسے ہی پارٹی نے ڈاؤن ٹرینڈ آیا اس کا، تو وہ یہ سارے لوگ اب اصول کا بہانہ بنا کر کے کیونکہ شکست ہوئی ہے یہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جب اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، مشکل وقت آیا ہے، تو وہ جو لوگ آئے تھے پارٹی میں ورکرز کو نظر انداز کر کے جن کو اوپر لگایا گیا تھا، وہ تو اب چھوڑ رہے ہیں پارٹی کو۔ کسی نے بھی پارٹی کو چھوڑنے کی بات نہیں کی، کسی ایک صاحب نے بھی پارٹی چھوڑنے کی بات نہیں کی، یہ آپ درست نہیں کہہ رہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو پریس میں کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ میں چونکہ یہاں پہ کیمپین چلا رہا تھا تو جو کامیابی نہیں ہوئی تو ذمہ داری تو کوئی قبول کرے، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور عہدے سے میں ریزائن کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ آپ مہربانی کر کے درست بات کریں۔ لیکن مخدوم صاحب یہ تو کہا انہوں نے، مخدوم یوسف رضا گیلانی نے، انور سیف اللہ صاحب اور منظور وٹو صاحب وہ بھی اسی لیے گئے ہیں کہ وہ واقعی یہ درد رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ پارٹی میں شکست ہوئی تو اس لیے اب انہیں عہدوں سے ہٹ جانا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ان میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ ہم پارٹی سے ریزائن کر رہے ہیں یا پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ درست فرما رہے ہیں آپ۔ اچھا مخدوم صاحب، اب پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ یہ بتائیے کہ یہ جو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کوئی پالیسی آپ بنا رہے ہوں گے، کیا جو پرانے ورکرز ہیں ان کو، ناراض ورکرز کو منانے کے لیے کوئی آپ پالیسی بنائیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں اب، کس طرح آپ پارٹی کے ریوائیول کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، ہم ہمیشہ حالات کو دیکھتے ہیں، ریزنز کو دیکھتے ہیں، ہارنے کے مختلف جگہوں پہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 97 کے الیکشن میں محترمہ کے ساتھ صرف 17 آدمی بیٹھے تھے پارلیمنٹ میں اور پنجاب سے ایک بھی نہیں تھا۔ میں اس لیے اس کی بات کر رہا ہوں تاکہ اس پہ بھی غور کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اب پارٹی کیا کرے گی، ہم کس طرح اس کو صورتحال کو بہتر کریں گے، کہاں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، وہ پارٹی کا مسئلہ ہے، وہ پارٹی کے فورم پہ ہوگا۔ درست فرما رہے ہیں آپ مخدوم صاحب، لیکن 97 میں صورتحال یہ تھی کہ بی بی خود موجود تھیں اور انہوں نے پھر آ کے ایک بڑی سٹرگل کی، کیمپین کی، پارٹی کو اکٹھا کیا، لیکن اب اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ پارٹی کی کیمپین بھی نہیں چلی اور ہمیں کوئی لیڈرشپ میں اس طرح کوئی فگر ایسا نظر نہیں آ رہا جو ورکرز کو اکٹھا کر سکے۔ تو ان حالات میں کیا ہم یہ سمجھیں کہ بلاول بھٹو زرداری مستقبل میں انہیں کوئی پریکٹیکل پالیٹکس میں ہم دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں، الیکشنز کے پہلے اور الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ طور پہ مارداڑ کا سلسلہ شروع کیا گیا، دہشت گردی، بام بلاسٹ، ٹارگٹ کلنگ، سب کچھ ہوا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ سب چیزیں ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی کو آپ پیچھے رہنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ محترمہ خود اس دہشت گردی کا شکار ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو کیا میں کہوں؟ یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ اچھا مخدوم صاحب، اب میں آپ کو سندھ کی جانب لے چلتا ہوں۔ اب وہاں پر گورنمنٹ میکنگ کا پروسیس بھی ہے،
تو یہ بتائیے گا کہ سندھ میں آپ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر یا دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، یا کیونکہ اس وقت آپ کے پاس نمبر گیم ایسی ہے کہ پیپلز پارٹی خود بھی اکیلی بھی سندھ میں گورنمنٹ بنا سکتی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی پوزیشن اس وقت مستحکم ہے، لیکن پیپلز پارٹی چاہے گی کہ جو اپنے پرانے کولیشن پارٹنر سے ان سے بھی بات کی جائے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی کوئی وزارت اعلیٰ کے لیے کوئی نام فائنل کیا، کوئی پروبیبل کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ جی ابھی تو کل کی بات ہے، آپ انتظار کریں، فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا مخدوم صاحب، اس وقت جو چیلنجز ہیں پورے پاکستان کو، سینٹ میں بڑی سپورٹ چاہیے ہوگی میاں نواز شریف کو ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے۔ اگر اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو غالباً جو ٹیکس ہمارا سٹرکچر ہے اس میں بھی تبدیلی ہوگی، جس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے۔ تو یہ جو ترامیم ہیں یہ کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے آپ کی قیادت نے کوئی مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا، تعاون کریں گے؟ کس طرح کا آپ فیوچر منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا رول پازیٹیو ہوگا، جو جمہوریت کے حق میں ہو، جو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہو۔ جہاں وہ ہوگا وہ ہم کوآپریٹ کریں گے، جہاں دیکھیں گے کہ عوام کے خلاف ہے یا پاکستان کے خلاف ہے تو وہاں ہم اپنا رول ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ مخدوم امین فہیم صاحب۔ امین فہیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جہاں جہاں بھی ضرورت ہوئی میاں نواز شریف کی حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی پازیٹیولی سپورٹ دے گی۔ ملکی مفاد میں جو بھی فیصلے ہوئے وہ اس سے قطع نظر کیے جائیں گے کہ پارٹی کے کیا مفادات ہیں، ملکی مفادات کو سامنے رکھا جائے گا۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر۔ معیشت، معیشت اور معیشت، نواز شریف کی پہلی، دوسری اور تیسری ترجیح۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ اور متوقع وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی پہلی، دوسری اور تیسری ترجیح معیشت کو قرار دیا ہے۔ اگر نواز شریف گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے تو غربت، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ سے عوام کو نجات مل جائے گی۔ عوام نے نواز شریف پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے، اب ان کا امتحان شروع ہے۔ اس وقت جو معیشت کا حال ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ذرائع مبادلہ کے ذخائر مسلسل کم ہو رہے ہیں، روپے کی قیمت گر رہی ہے، قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ معیشت بحال کیسے ہوگی؟ کیا غریب عوام پر نئے ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جائے گا یا اس مرتبہ یہ بوجھ اشرافیہ اٹھائے گی؟ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ مختلف شعبوں میں دی جانے والی سبسڈی ختم کی جائے، ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھایا جائے، مختلف محکموں میں اصلاحات کی جائیں۔ نئے مالی سال کا بجٹ بھی آنے والا ہے، وقت بہت کم ہے۔ عوام چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں انہیں کچھ ریلیف ملے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کے اقتصادی ماہرین کیا جادو دکھاتے ہیں۔ اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ اور معروف اقتصادی ماہر جناب سلمان شاہ صاحب۔ السلام علیکم سلمان شاہ صاحب، ویلکم ان دا شو۔ بڑے بڑے دعوے بھی کیے سیاستدانوں نے، اب عوام کو بڑی توقع ہے ریلیف کی۔ یہ جو پہلا بجٹ آ رہا ہے اس میں نواز شریف صاحب کے چیلنجز کیا ہوں گے اور کیا کچھ ریلیف مل سکے گا عوام کو؟ لیکن پہلے تو میں تھوڑا سا ڈائریکٹلی گوئنگ انٹو دی نٹی گریٹی سے پہلے ایک تو ڈیفینیٹلی کہ عوام کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں اور عوام سمجھتی ہے کہ پچھلے 5 سال میں جتنی سٹیگنیشن، جتنی مہنگائی، جتنی مس گورننس، کرپشن اور جو میڈیا نے سارے عوام کے سامنے رکھا تو عوام دیکھتی رہی۔ اور آئی تھنک کہ اب ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنتی ہے وہ ڈیلیور کرے گی۔ اور ڈیلیور کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، آپ کا تقریباً 20 کروڑ آپ کی آبادی ہو چکی ہے اور اس میں آپ کے 11 کروڑ 25 سال سے کم ہے اور سالانہ آپ کو 30 لاکھ نئے روزگار کے مواقع چاہیے ان لوگوں کو جاب دینے کے لیے، روزگار دینے کے لیے۔ نہیں تو یہ نوجوان جو ہیں یہ سڑکوں کے پھریں گے یا دہشت گردی کریں گے یا اپنے آپ کو ماریں گے یا کسی اور کو ماریں گے، اور ویسے بھی ڈی ہیومنائزنگ ہے
کہ اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں، سو آئی تھنک کہ آپ کو جو انہوں نے کہا اقتصادی معیشت بالکل ایک درست چیز ہے۔ دوسری چیز میں یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں پی ٹی آئی اور نواز لیگ کا جو میسج تھا، نواز لیگ نے اکانومی کا ایک قسم کا اپنا جھنڈا لگایا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہمیں انصاف اور ایک سوشل، وہ زیادہ سوشل ویلفیئر کی طرف جا رہے تھے۔ اچھا، اب اس میں ویژن جو ہے میرے خیال میں ایک طرف انہوں نے کہا جی ہم اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے، وچ ریٹرک ہے کہ جی ہم ایک آپ کے لیے فلائی ریاست بنا دیں گے جو کانسیپٹ ہوگا، بٹ وہ آج کل کی دنیا میں عام آدمی کو بھی پتہ ہے اتنی بات کوئی نہیں ہے، پہلے آپ کو دولت بنانی پڑے گی، پھر آپ کو، تو یہ جو دولت بنانے کا عمل ہے حکومت کا، یہ تو مجھے لگتا ہے بڑا لمبا ہے، تو پھر غریب آدمی کو کیا ملے گا اس سارے پروسیس میں؟ اس میں ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف نے یہ جو کہا ہے کہ پاکستان کو ہم ایشین ٹائیگر بنائیں گے، یہ میرا خیال ہے ایک کوزے میں انہوں نے بند کر دیا اپنا آبجیکٹو اور ویژن۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایشین ٹائیگر کیا چیز ہے؟ ایشین ٹائیگر کوریا ہے، ملیشیا ہے، اب انڈونیشیا بن رہا ہے اور وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ ہم اگر اس وقت کہیں تو ہم ایشیا کے بیمار ہیں، سو ایشیا کے بیمار کو آپ ٹائیگر بنانا، ایشیا کا ٹائیگر بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، بڑا اچھا آپ نے یہ سارا نقشہ کھینچا ہے، اب عام آدمی کی کنزمپشن کے لیے، اس کی سمجھ میں آنے کے لیے بجٹ میں کیا اس کو کچھ ریلیف ملے گا؟ کچھ چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ بجٹ تو ابھی بہت دور کی بات ہے۔ اب اس سب سے پہلے تو وہ عام آدمی یہ دیکھے گا کہ چلیں، اس کو ابھی نہیں پتا کہ ایشین ٹائیگر کا مطلب کیا ہے۔ آئی تھنک ایک تو نواز شریف صاحب کو عوام کو بتانا چاہیے کہ ایشین ٹائیگر سے ان کا مطلب کیا ہے، تاکہ سب لوگ کہیں کہ جی ہاں ہم نے ایشین ٹائیگر بننا ہے۔ وہ تو شیر کو ووٹ ڈالا، سارے ٹائیگر تو ہیں، ٹائیگر تو ہیں، لیکن ابھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ ٹائیگر بننے کے لیے ہر ایک کو ٹائیگر بننا پڑے گا۔ سو پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو پہلے سب سے پہلے جو میرے نظر میں ہوگی کہ یہ واقعی اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں، وہ میں دیکھوں گا کہ کیبنٹ جو بنتی ہے اس میں کتنا میرٹ ہے۔ کیا آپ نے کیبنٹ انہی پرانے شکلوں سے بھر دی ہے یا آپ کوئی ٹیلنٹ لے کے آئیں، اور کیا ہر پوزیشن کے لیے آپ نے کوئی کمپٹیشن کرایا کہ مطلب آپ کے وزیر صنعت کے لیے 6 بندے لڑ رہے ہیں اور جس میں سے سب سے بہتر ہے، سب سے نالجبل ہے، سب سے کیپبل ہے، اس کو آپ نے لگایا، یا آپ نے اپنے کسی لائل بندے کو نواز دیا کہ یار تو نے بڑا محنت کی ہے تم آج؟ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی ٹیم کی سلیکشن ہے اسی سے پتہ چل جائے گا کہ آگے وہ جو ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے۔ سو آئی تھنک ایک تو عام آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعی وہ لوگ آئے ہیں جو کہ وہ ویژن کو آگے لے کے چلیں گے۔ صاحب آپ بڑے کمپیٹنٹ بندے بھی رکھتی ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے وسائل ہیں، ہمارے جو اتنے ہیوج مسائل ہیں، وہ کمپیٹنٹ جتنے بھی ہوں گے لیکن وہ تو وسائل درکار ہوں گے ان مسائل کے حل کے لیے۔ پہلی چیز تو آپ کو جو چیز درکار ہے نا، وہ آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ دیکھیں پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ مس گورننس بہت زیادہ ہوئی، ہم نے دیکھا انکمپیٹنس بہت ہوئی، کرپشن ہوئی، اس سے ایسے لگتا تھا کہ ان کے آبجیکٹیو ہی کچھ اور ہے، اور یہ میڈیا نے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے کہ اپوائنٹمنٹس کی تو غلط آدمی کو ایک پوزیشن میں ڈالا جو ڈیلیور کر ہی نہیں سکتا، اس کو آپ نے ڈالا کسی اور ریزن سے۔ اب جو ہے آپ کو گورننس ٹھیک کرنی، گورننس کے لیے وسائل نہیں چاہیے، آپ کو کمپیٹنٹ بندے چاہیے، میرٹ کی امپلیمنٹیشن چاہیے، آپ کو ٹیکسز نہیں چاہیے، اس کے لیے IMF سے قرضے نہیں چاہیے، اس کے لیے امریکہ سے بھیک نہیں مانگنے کی ضرورت، وہ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے نا۔ ایک
प्रिंसिपल, एक माइंड सेट आपने बनाना है कि यार आइंदा से मैंने इस पोजीशन के लिए बेस्ट बंदा ढूंढ के लाओ भाई, कोई लॉयल्टी नहीं होगी, मेरिट पे होगी। मेरिट पे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, जो कह रहे थे कि अगर नवाज शरीफ साहब ने मईशत को बेहतर बनाना है और जो वादे किए हैं उसको पूरे करना है, तो ये बात बहुत अहम होगी कि वो अपनी टीम किस तरह सेलेक्ट करते हैं। अगर टीम मेरिट पर हुई तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है उनका हल तलाश कर लिया जाए। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए और ब्रेक से वापसी पर हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। कौन बनेगा वजीर आला? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पीटीआई के लिए टेस्ट केस। वजीर आला का फैसला पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली करेंगे। इमरान खान का इरादा और ख्वाहिश तो पूरे मुल्क में अपनी हुकूमत बनाने की थी, लेकिन अवाम ने उन्हें मौका सिर्फ केपीके में ही दिया। अब इमरान खान और उनकी टीम को सूबे में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने होंगे। क्या उनकी टीम अवाम की ख्वाहिशात पर पूरा उतरेगी? दहशतगर्दी, बेरोजगारी जैसे मसाइल पर काबू पा लेगी? कौम इनकी कारकर्दगी की मुंतजर है। देखते हैं मसाइल के हल के लिए उनकी टीम कितने चौके और छक्के मारती है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने पहले परवेज खट्टक को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किया था, लेकिन अगले ही दिन ये फैसला बदल गया और इतलात आई कि परवेज खट्टक की जगह असद कैसर को वज़ीर आला बनाया जाएगा। लेकिन फिर अब इतलात हैं कि ये फैसला भी वापस ले लिया गया। पीटीआई के ज़राए के मुताबिक अब इमरान खान अरकान सूबाई असम्बली से मशवरे के बाद फैसला करेंगे। केपीके में हुकूमत साजी तहरीक इंसाफ का पहला टेस्ट केस है। पीटीआई की मुख्तलिफ सियासी जमातों से बातचीत भी जारी है। इनमें से हर जमात का अपना मंशूर है। देखते हैं पीटीआई की हुकूमती कश्ती में कौन कौन सवार होता है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजिया निगार सलीम साफ़ी साहब। बड़ी गहरी नज़र है उनकी केपीके के मामलात पर। अस्सलाम वालेकुम सलीम साफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। साफ़ी साहब, ये जो हुकूमत साजी का अमल है इमरान खान साहब की पार्टी का, इसमें अभी जो बताया गया है कि फ़ैसला ये किया गया है कि वज़ीर आला को जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनके मशवरे से चुना जाएगा। तो जो पहला टेस्ट था डेमोक्रेसी में कि आप अक्सरियती फैसला करते हैं, उस हवाले से तो ये कदम कुछ ठीक नहीं लगता आपको? नहीं, मेरे ख्याल में शुरू से जो कुछ किया जा रहा था कि ऊपर की क़यादत से वज़ीर आला को नामज़द किया जा रहा था या सौंपा जा रहा था, तो शायद वो निस्बतन गैर जमहूरी अमल था। और फिर वहाँ पे एक लिहाज से इख्तलाफ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन रिफ्ट भी मौजूद है पुराने और नए आने वालों का। जो परवेज़ खट्टक साहब हैं वो पुराने सियासतदान हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, माजी में शिरपाव साहब के साथ भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, तो वो नए आने वालों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो असद कैसर साहब हैं वो पहली मरतबा पार्लियामेंट में आए हैं, लेकिन शुरू दिन से इमरान खान साहब के साथ है और जो तहरीक इंसाफ के पुराने लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था तो उसमें ये दोनों मुखालिफ कैंप में भी थे। अब अगर तो पार्टी लोगों पे छोड़ा गया है और पार्लियामेंटेरियन पे और एमपीएस पे छोड़ा गया है, तो मेरे ख्याल में ये इक़दाम या ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ की क़यादत का ज़्यादा जमहूरी है। सलीम साहब, ये बताइए कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है केपीके में कि मैं तो जो इमरान खान का मैंडेट है उसको नहीं मानता, इसलिए कि बैलेट बॉक्स चुरा लिए गए थे, भर लिए गए थे। ये फैक्टर क्या आप समझते हैं आगे चलकर कैसे प्ले करेगा? असल में वो शुरू दिन से मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में इमरान खान साहब का लहजा और रवैया बड़ा सख्त होता है, और मौलाना साहब का उनके बारे में, और गुज़िश्ता सालों के दौरान जो तलखियाँ रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पे वो कम हो सकेंगी या ये दोनों इकट्ठे बैठ सकेंगे। तो जिस तरीके से पंजाब में या बाकी मुल्क में तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को निशाना बना रखा है और वहाँ पे वो एतराज़ कर रहे थे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को इलेक्शन से पहले भी कबायली इलाक़ों के हवाले से एतराज़ था और उन्होंने गवर्नर केपीके की तब्दीली का भी मुतालबा किया था। और वहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नर का असर रसूख भी ज़्यादा होता है। लेकिन आज मौलाना साहब ने अपने एतराज़ में खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल कर दिया है और वो ये दावा कर रहे हैं
کہ یہاں تحریک انصاف کی طرف سے ریگنگ کی گئی ہے، لیکن میرے خیال میں جس طرح پنجاب میں عوامی سطح پہ جو اس وقت تحریک انصاف کے اعتراضات ہیں ان کو پذیرائی نہیں مل سکتی، اسی طرح خیبر پختونخوا میں یہ مشکل ہے کہ مولانا صاحب کے اس اعتراض کو عوامی سطح پہ پذیرائی مل جائے۔ البتہ اگر کوئی ان کے پاس ثبوت ہے اور کوئی اعتراض ہے تو جو مشورہ ہمارا تحریک انصاف والوں کے لیے ہے کہ دھرنے دینے کی بجائے اور سڑکوں پہ جانے کی بجائے وہ الیکشن کمیشن سے یا اور عدالتوں میں الیکشن جائیں۔ ٹریبیونل بالکل سے درست اور ہے، عدالتوں آپ سے کی بات یہ رجوع درست ہے۔ کر، اسی طرح مولانا صاحب کو بھی یہی مشورہ ہوگا۔ اچھا صافی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو کے پی کے میں الیکٹ ہوئے ہیں تحریک انصاف کے لوگ، آپ نے ان کو دیکھا ہے، اس میں بہت سارے نئے چہرے بھی ہیں، آپ کا کیا اوپینین ہے کہ اس وقت جو ٹیم ہے کے پی کے میں اور اتنے بڑے ہیوج مسائل کا شکار ہے یہ صوبہ، تو یہ کس قدر کامیاب ہوگی ان تمام مسائل کو حل کرنے میں؟ اصل میں دیکھیں کہ سمیع صاحب جو آپ نے شروع میں بات کی کہ چوکے چکے لگانے کا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا پچ ہے وہ انتہائی مشکل پچ ہے حکمرانی کے لیے، اور اس میں چوکے چکے لگانا کسی بھی ٹیم کے لیے اور کسی بھی کیپٹن کے لیے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اچھا صافی صاحب میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ پرویز خٹک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خٹک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خٹک صاحب بات ہو رہی تھی کے پی کے میں حکومت سازی کی، یہ فرمائیے گا تھوڑا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، وزارت اعلیٰ کا امیدوار کون ہے؟ کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ اراکین اسمبلی کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جی اراکین اسمبلی کا بھی ہوگا اور خان صاحب کا ڈسکریشن ہے۔ ابھی ہم نے پارلیمانی پارٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی، 35 میں سے 25 ممبرز ابھی میرے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے میرے پاس 25 لوگوں نے اعتماد کر دیا، 34 میں 25۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ فرمائیے گا کہ حکومت سازی کے لیے آپ کے جو رابطے ہیں جماعت اسلامی سے بھی ہوئے، شیرپاؤ صاحب کی جماعت سے بھی ہوئے، اور مزید بھی کچھ رابطے ہوئے ہیں، آپ کس قسم کی گورنمنٹ تمام سیاسی جماعتوں کو شریک کریں گے؟ ہماری رابطے ان دونوں پارٹیوں سے بہت اچھے ہو گئے اور آزاد امیدوار ہیں ان سے بھی ہوئے، اور ایک ترقی گروپ ہے ان کی اپنی پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، اور باقی پارٹیوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم رابطے کریں گے اور جلد جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک فائنل ڈیسیجن آ جائے گا 2-3 دن تک۔ بہت بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب۔ صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے خٹک صاحب کی بھی بات سنی کہ رابطے بہت اچھے ہیں، بڑے پر اعتماد نظر آ رہے تھے، تو آپ اپنی وہی میرا سوال ہے آپ سے کہ پرفارمنس کیا ڈیلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ جو ان کا انٹرا پارٹی اس وقت معاملہ ہے، میرے خیال میں اس میں بھی الٹیمیٹلی پرویز خٹک صاحب جیت جائیں گے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ٹھیک ہے اسد کیسر صاحب بڑے انرجیٹک ہے، بڑے محنتی ہیں، تحریک انصاف کو یہاں تک پہنچائے میں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، لیکن وہ وہاں پہ نئے ہیں، اور جو پرویز خٹک صاحب ہے یہ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں۔ اب شیرپاؤ گروپ بھی ان کو ریکوائرڈ ہے، ان کے ساتھ لمبے عرصے تک یہ ان کے پارٹی کے صوبائی صدر تھے، ان کے ساتھ قربت ہے، روابط ہے، پھر ماضی میں بھی اسمبلی میں رہے تھے، غم شادی میں اور ذاتی تعلقات میں بھی یہ کافی تگڑے ہیں۔ تحریک انصاف میں نووارد تھے لیکن بہت جلدی وہ عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگوں میں شامل ہو گئے اور انہوں نے ان کو مرکزی جنرل سیکرٹری بھی بنا دیا۔ تو ایک تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں الٹیمیٹلی پرویز خٹک صاحب جیت جائیں گے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو میں نے تو عرض کیا کہ حکومت یہاں پہ بہت مشکل ہوگی، لیکن اگر صرف نئے لوگ ہوتے تو پھر بھی بہت مشکل تھا، لیکن اب یہ ہوگا کہ ایک کمبینیشن بن جائے گی۔ پرویز خٹک صاحب ماضی میں کئی مرتبہ وزیر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے ہیں، اور پھر جب شیرپاؤ گروپ ان کے ساتھ آئے گا تو ظاہری بات ہے آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی خیبر پختونخوا کے سیاسی ڈائنامکس کو اور دیگر ڈائنامکس کو بہت بہتر جانتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے جو لوگ آ رہے ہیں، سراج الحق صاحب، ان کو ابھی پچھلے 5 سال حکومت کا تجربہ ہو چکا ہے۔ اچھا صافی تو صاحب اس میں ابھی سلمان شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ کرائسس دور کرنے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹیم کیسی سلیکٹ کرتے ہیں، اگر میرٹ پہ سلیکشن ہوئی تو سارا معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ کیا کے پی کے میں بھی یہ جو میرٹ کی پالیسی ہے وہ ورک کرے گی، یا وہاں پر کچھ اور طرح کی آپ کو حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی؟ کیونکہ بہرحال وہ اربن سینٹرز پر مشتمل سوسائٹی نہیں ہے، ایک کائنڈ آف ٹرائبل سوسائٹی ہے اور اس کی اپنے معروضی حالات ہیں۔ نہیں، وہاں پہ تو یہ حکومت میرٹ پہ وزارتیں دے ہی نہیں سکتی، کیونکہ
ظاہری بات ہے کہ اب اگر انہوں نے شیرپاؤ صاحب کی جماعت کو ساتھ میں لانا ہے، آزاد ممبران کو ساتھ میں لانا ہوگا، پھر جماعت اسلامی کو ساتھ میں لا رہے ہیں یا ترقی گروپ کو ساتھ میں لا رہے ہیں، تو ان سب لوگوں کو وزارتیں ان کو دینی ہوگی، اور اس میں تحریک انصاف کی ٹیم کی مرضی نہیں چلے گی۔ پھر اسی طرح اس میں علاقوں کا بھی ان کو خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے ٹوٹلی، جس طرح میاں صاحب کا ڈسکشن ہوگا وفاقی کابینہ بنانے میں، ادھر ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور پھر وہی کمبینیشن بھی ان کو یہ رکھنی ہوگی۔ اب اگر پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو اسد کیسر صاحب کا پارٹی کے اندر اپنا ایک مضبوط گروپ ہے، اور وہ پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی ان کو ایکوموڈیٹ کرنا ہوگا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ حکومت 19-20 بہتری تو لا سکتی ہے، لیکن ایک تو مجھے اس سے کسی انقلابی پرفارمنس کی توقع نہیں ہے، اور دوسرا جو وہاں کے حالات ہے، ایک طرف قبائلی علاقے جن حالات میں صوبہ اس وقت ہے، پھر ظاہری بات ہے گورنر وفاقی حکومت کا ہوگا، تو اتنا آسان بھی نہیں ہوگا وہاں پہ حکومت کرنا یا عوام کے توقعات پہ پورا اترنا۔ بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ KPK کے معروضی حالات میں شاید ممکن نہیں ہوگا کہ تمام وزارتیں میرٹ پر بانٹی جائیں، یہاں پر جو پارٹیز کی ترجیحات ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جو عمران خان کی پارٹی ہے اس کی صلاحیت و پرفارمنس پر کتنا فرق پڑتا ہے، کتنا اثر پڑتا ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپسی پر ہم بات کریں گے، اس سٹوری پر ہمارے ساتھ رہیے۔ کیا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف اور JUI نے اپنی شکایات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ انگوٹھے کے نشان سے جعلی ووٹ پکڑنے کی تجویز۔ کیا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کئی زبانوں پر ہے۔ پلڈیٹ اور تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشنز کی رپورٹ کے مطابق کئی پولنگ سٹیشن میں 100% سے بھی زیادہ ووٹ نکلے۔ یورپی مبصرین نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 10% پولنگ سٹیشن پر دھاندلی کی گئی۔ ایسا کیسے ہوا؟ کس نے الیکشن نتائج کو چرانے کی کوشش کی؟ یہ صرف الزامات ہیں یا ان میں کچھ سچائی بھی چھپی ہے؟ چیف الیکشن کمشنر نے ان بے ضابطگیوں کا نوٹس لینے اور انہیں حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں 13 پولنگ سٹیشنز پر 19 مئی کو دوبارہ پولنگ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ مستقبل میں سیاسی تلخیوں اور محاذ آرائی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو مطمئن کیا جائے جنہیں انتخابی نتائج کے حوالے سے شکایات ہیں۔ ایک تجویز ہے کہ انگوٹھے کے نشان کے ذریعے جعلی ووٹوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس سارے عمل میں کتنا وقت درکار ہے اور کیا یہ ممکن ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ آسیہ ریاض صاحبہ، پلڈیٹ سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم آسیہ صاحبہ۔ السلام علیکم جی۔ آسیہ صاحبہ، یہ ایک اس وقت پورے ملک میں ایک عجیب سا ماحول ہے، کئی شہروں میں دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں، روزانہ سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، الیکشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو ایک پلڈیٹ کی جانب سے یہ تجویز آئی ہے کہ اگر انگوٹھے جو ہیں جس وقت ان کے ذریعے یہ ممکن ہے سکروٹنی کی جائے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس وقت اتنا ڈیٹا بیس ہے ہمارے پاس؟ جی جی ایبسلیوٹلی، ہمارا جو سسٹم ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے ویسے، یہ سسٹم تو یہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہے اس کا ہمیشہ سے، کہ جب آپ بیلٹ پیپرز لیتے ہیں تو کاؤنٹر فوائل کے اوپر جو بھی ووٹرز ہیں ان کو اپنے انگوٹھے کا نشان لگانا ہوتا ہے، اور نیچرلی ہر ایک کا ایک اس کا انگوٹھے کا نشان ہے، وہ اسکین کر کے پہلے بھی معلوم کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، ہماری الیکٹورل ریفارمز کے اندر یہ ایک حصہ تھا کہ جہاں کہیں دھاندلی کا خیال ہو، کچھ لوگ جو پارٹیز ہیں وہ یہ سمجھیں، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ اب تو نادرا کے پاس ایک اتنی بڑی ڈیٹا بیس ہے اور اتنی کمپریہنسو ڈیٹا بیس ہے کہ ان کے لیے یہ معلوم کرنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ انفیکٹ اگر آپ کو یاد ہو، جس وقت الیکٹرل رولز بن رہی تھیں اس وقت بھی کئی جگہوں سے جب یہ معلوم ہوا، وہی پروسیس تھا الیکٹرل رولز بننے کا، کئی جگہ نادرا نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ باقاعدہ کئی لوگوں کے جگہیں جو ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں وہ ان کو چینج کر دیا گیا تھا الیکٹرل رولز میں۔ کراچی میں اسپیشلی یہ ہوا، اور بلوچستان کے کچھ۔ اچھا آسیہ صاحبہ،
آپ معلوم درست فرما رہی ہیں، لیکن میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے نادرا میں، ان کا کہنا تھا کہ ابھی انہوں نے اس ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کرنا تھا ایک سافٹ ویئر کے ذریعے، ابھی وہ اپڈیٹ نہیں کیا گیا، اور اس وقت غالباً نادرا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فوری طور پر اس بات کی تصدیق کر سکے یا اس طرح کی کوئی سکروٹنی کر سکے، اس میں کئی ہفتے لگ جائیں گے۔ میں بہت حیران ہوں جی یہ بات سن کے بھی، کوئی جب آپ کا شناختی کارڈ بنتا ہے سٹیزن کا تو ان کا انگوٹھے کا نشان اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کی یہ ایک دس از ون آف دا ویز جس کے ذریعے یہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ جو ایک سمپل ڈیمانڈ ہے جہاں جہاں پولیٹیکل پارٹیز کی کہ ان کے ساتھ ان کا خیال ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا کینڈیڈیٹ کی ہے، تو الیکشن کمیشن کے پاس کئی طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے کہ وہ کیسے ہوئی ہے۔ اس کو کسی جگہ ہو سکتا ہے وہ مسئلہ ری کاؤنٹنگ سے حل ہو جائے، کسی جگہ وہ مسئلہ جو ہے کاؤنٹر فوائل پہ انگوٹھے کے نشانوں سے حل ہو جائے۔ ظاہر ہے اگر دھاندلی ہوئی ہے تو انگوٹھے کے نشان ایک ہی ہوں گے یا ڈیفینیٹلی آپ درست فرما رہی ہیں آپ۔ اچھا، یہ تو ایک بڑا طریقہ بتایا ہے، پلڈیٹ نے تجویز کیا ہے، اور بھی بہت ساری جو اناملیز ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، لیکن ایک جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ ہوا کہ بہت سارے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا۔ کے پی کے میں تو ہم یہ سنتے تھے، بلوچستان میں بھی سنتے تھے، لیکن ہمیں ہمارے نمائندے یہ بتا رہے ہیں کہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی ایک کانسٹیچوئنسی NA93 جہاں میں دیوی داسپور ایک جگہ کا نام ہے، 2 پولنگ سٹیشن پر ایک بھی خاتون کا ووٹ نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ اگر 10% سے کم خواتین کے ووٹس پول ہوئے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے جہاں یہ شکایت ہے وہاں پر بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی واضح ہمیں فیصلہ نظر نہیں آیا، تو یہ سب کیوں ڈیلے ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ واٹ از کوکنگ بیہائنڈ دیٹ؟ میرا خیال ہے جی کہ اتنی ہیوج جو ایکسرسائز ہوئی ہے، ناٹ دیٹ آئی ایم اسپیکنگ آن بہاف آف الیکشن کمیشن، ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ ان کو جو ایک ضرور پورا ملک اس بات پہ خوش ہے کہ ایک لارجلی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایک سیلف کانگریچولیٹری اسٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن کے اندر سے آ رہی ہے، آئی تھنک ان کو ذرا تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے اس وقت جو مسائل سامنے آئے ہیں ان کو کوئکلی دیکھنا چاہیے۔ جتنی اچھی الیکٹرل ایکسرسائز جنرلی ہوئی ہے یا لارجلی ہوئی ہے، آئی تھنک اس کا ایک بڑا حصہ اب اس چیز کے اوپر بھی ہے کہ جو ڈسپیوٹس پیدا ہوئی ہیں، جہاں پہ یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، لا میں بھی گنجائش موجود ہے، ایک پورا ڈیو پروسیس ہے جس کے ذریعے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو اس چیز پہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ اس کو اس پروسیس میں سے کیسے گزرنا ہے، جس میں سے ری کاؤنٹ ہو یا جو بھی ہو۔ کسی جگہ پہ فرینکلی جیسے کراچی ہے، کراچی میں فار انسٹنس تو ہو سکتا ہے کہ خالی اس چیز سے مسئلہ حل نہ ہو کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز میں کسی ایک حلقے کی ری پول کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ کراچی کے اندر تو بہت بڑے بڑے سوال ہیں۔ کراچی کے اندر تو سوال یہ ہے کہ اگر فوج اور انتظامیہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے انڈر تھی اور وہ کچھ ایریاز جہاں پہ یہ مسائل ہوئے ہیں وہ حساس ایریاز تھے، تو الیکشن کمیشن نے ان کو پوچھنا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا وہاں پہ جو کہ میڈیا رپورٹ کرتا رہا وہ کیسے ہوا۔ اچھا آسیہ صاحبہ، ایک اس میں پہنچ جائے پوزیشن کے دوبارہ کمپلیٹلی الیکشن کرانا پڑے وہاں پہ۔ درست فرما رہی ہیں آپ، لیکن جو ایک ایم کیو ایم کا اعتراض ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، شکایات ہیں، وہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہوئی، انٹیریئر سندھ میں بھی ہم نے دیکھا کہ احتجاج ہو رہا ہے، لاہور میں بھی ہو رہا ہے، راولپنڈی میں بھی ہو رہا ہے، کے پی کے میں بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنا فوکس کر کے فیصلہ کیا گیا ہے کراچی پر تو ایسا لگتا ہے انہیں جیسے ان کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا ہے۔ آپ اتفاق کرتی ہیں ان کی اس اسرشن سے؟ میرا خیال ہے جی ان کے اس سوال کا اور ان کی اسٹیٹمنٹ کا جواب وہ خود بہت بہتر طور پہ دے سکتے ہیں کہ اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان پہ فوکس ہوا ہے تو آئی تھنک ان کو کچھ خود ہی اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیوں اس کے اوپر زیادہ فوکس ہو رہا ہے۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں پہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے، حالات یہ ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہوا، باقی جگہوں پہ پیسفل پولنگ ہوئی، پولنگ کنٹینیو ہوئی، لوگ گئے، کراچی ہی کے اندر صرف یہ مسئلہ تھا کہ کئی پولنگ سٹیشن کے اوپر اتنا پرابلم ہوا۔ بہت بہت شکریہ آسیہ ریاض صاحبہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے پلڈاٹ کے احمد بلال محبوب صاحب۔ السلام علیکم محبوب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ محبوب صاحب، یہ جو سارا مسئلہ میں آسیہ صاحبہ سے بات کر رہا تھا، یہ اس کا حل کس طرح سے نکلے گا؟ یہ تو جو ایک ہسٹورک ایونٹ تھا، اتنا بڑا ٹرن آؤٹ تھا، یہ دھاندلی کے الزامات نے تو پورے کا اس کو ٹارنش کر دیا، اس کے امیج کو۔ بالکل درست ہے۔ دیکھیے اس کا حل تو اب یہی ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے اور
अच्छी बात यह है कि इस वक्त पिछले इंतखाबात की निस्बत टेक्नोलॉजी हमारी साइड पे है। पहले इन इल्जामात की तस्दीक करना या तरदीद करना या उनके अंदर तहकीक करना जरा दिक्कत तलब काम होता था। अब मामला यह है कि हमारे पास थंब इम्प्रेशन सब वोटर्स के मौजूद हैं, उनके ऊपर डाटा बेस मौजूद है नादरा का, उसको तहकीक कर ली जाए। कंपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी हाल ही में नादरा ने जब ये प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स बने थे तो कुछ लोगों ने जाली तौर पे नाम दूसरे इलाकों में मुंतकिल कराए थे, तो 100-200 लोग सिंध से बलूचिस्तान की तरफ मुंतकिल करने की दरखास्तें आई, तो उन्होंने चेक किया और थंब इम्प्रेशन से पता चल गया कि ये वो लोग नहीं है जिनके वोट हैं, ये किसी और ने कराया। वो जिसने कराया था उसका भी थंब इम्प्रेशन नादरा ने चेक कर लिया और उसको पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, जो फरमा रहे थे कि अब टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हो चुकी है, ऐसे मीन्स मौजूद हैं कि जो वोट्स का फ्रॉड है उसको पकड़ा जा सकता है। और उन्हीं के इदारे ने ये पेश किया है, एक ऑफ़र किया है, एक तजवीज़ दी है कि जो अंगूठे हैं इनके निशानात को चेक करके जाली वोट्स का सुराग लगाया जा सकता है। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ कल की टॉप स्टोरीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।